मरकद की छाँव में सजदे, कहीं मरने वाले के पाँव में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों पे सजदे, ये कुब्बा परस्ती के पामाल सजदे, मज़ारों पे जा जा के हर साल सजदे, मज़ारों पे जाते हो बहरे सफारिश, जो खुद सो चुके क्या सुनेंगे गुजारिश, जो माइल बखावे अजल हो चुके हैं, लहद में जो आराम से सो चुके हैं, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, उन्हें आप मुश्किल कुशा मानते हैं, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, उन्हें आप मुश्किल कुशा मानते हैं। उस जिंदा रब को पकड़िए जो आपकी गुफ्तगू को सुनता है, आपकी हर जुबान को समझता है। आज उलमा से पूछिए, बगदाद में बसने वाले पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी मादरी जुबान क्या थी, आपको उलमा बताएंगे। बगदाद में बसने वालों की आज भी मादरी जुबान अरबी है। सो पीर साहब की भी मादरी जुबान अरबी थी। उन्हें उर्दू नहीं आती, उन्हें पंजाबी नहीं आती, उन्हें सराइकी नहीं आती, उन्हें सिंधी नहीं आती, उन्हें बलोची और पश्तो नहीं आती, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। आज दुनिया भर में फैले हुए उनके मुरीद अपनी अपनी बोली में जब पीर अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारते हैं, वो तो अरबी के सिवा कुछ जानता नहीं, और आप सराइकी के सिवा कुछ जानते नहीं। पीर जी तक अपना मुद्दा पहुंचाएंगे कैसे? एक रब की जात है। आज दुनिया में गूंगा भी रब्बुल आलमीन से खर खर करके कुछ मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी खर खर के मतलब को भी समझता है। और दुनिया के जितने पीर फकीर आप बना लेंगे, उनके सोने के औकात हैं, उनके खाने पीने के औकात हैं, उनके वॉशरूम में जाने के औकात हैं, उनके भी ये बेगम के पास वक्त गुजारने के औकात हैं, दोस्तों के पास बैठने के आराम के वक्त के सारे औकात हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को कभी भी पुकारो ना तो वो आपकी पुकार सुनने के लिए सोता है, ना आपकी पुकार सुनने के लिए कभी खाने में मसरूफ होता है। वहुवा युतइमु वला युतम, अरे सारी कायनात को नेमतें खिलाता है मगर खुद खाने से पाक है। सारी कायनात को मिनरल वाटर जैसी नेमतें पिलाता है मगर खुद पीने से पाक है। सारी की सारी कायनात को रात भर मीठी नींद सुलाता है मगर खुद सोने से पाक है। और ऐसा पाक है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अरे नींद तो दूर की बात है, उसे बैठे बैठे कभी झटका नींद का जिसे आप ऊंघ कहते हैं, अल्लाह ऊंघ से भी पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी तरह भी आपसे गाफिल नहीं, फिर तू भी रब्बुल आलमीन से गाफिल ना हो। तौहीद इतना आसान सब्जेक्ट है, आप उसकी छोटी छोटी चीजों पर गौर करना शुरू कीजिए, छोटी छोटी चीजों पर गौर करना शुरू कीजिए, हर चीज आपको तौहीद का दर्स देगी। आपकी टेबल पर आपके मेजबान ने एक गिलास नाश्ते की टेबल पर दूध का रखा है, आपने हाथ में पकड़ा, हाथ में पकड़ने के बाद पीने से पहले रुक कर जरा ये तो सोचिए, आपके ज़र्फ में आने वाला ये सफेद और शफाफ, ये ठंडा और मीठा खुश ज़ायका दूध किसने भेजा, कैसे भेजा? फरमाया व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा।
لبنا خالصا، فرمایا جو تیرے ظرف میں یہ دودھ کا گلاس آیا، اس کے پینے سے پہلے اتنا سوچ یہ کہاں سے آیا، کن پروسیس سے گزر کر یہ تیرے پاس آیا۔ تیری بھینس کی رنگت کالی، چارے کی رنگت ہری، گوبر بدبودار، پیشاب بھی پیلا اور بدبودار، خون سرخ، من بین فرس ودم لبنا خالصا۔ انہی پروسیس میں سے گزار کر خون کی نالیوں سے، جن راستوں میں گوبر بھی موجود ہے، خون بھی موجود ہے، انہی راستوں میں سے دودھ شفاف تمہارے لیے نکالنے والا کون؟ صادق آباد والو اونچا بولو، یہ خالص اور شفاف دودھ تمہیں پلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین کی اکیلی ذات، اس میں خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، چارے کی ہریالی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، لبنن خالصا، خالص اور شفاف دودھ۔ جب تو اللہ کا دیا ہوا دودھ خالص استعمال کرتا ہے، پھر اس رب کا حق بنتا ہے کہ تو سجدہ بھی اسی کے لیے خالص کرے، تیرے سجدوں میں ملاوٹ نہ ہو، تیری بندگی میں ملاوٹ نہ ہو، تیری دعاؤں میں ملاوٹ نہ ہو۔ آنکھوں سے ندامت کے اشک جاری ہوں، رب العالمین سے رات کے سناٹے میں اتنا کہہ دیجئے الہ العالمین، اگر تو مجھے نہیں دیتا، اپنے در کے سوا مجھے کوئی در تو بتا، اگر تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کہاں سے مانگوں؟ پھر دیکھیے رب العالمین کی رحمتوں کی برکھا آپ پر کیسے برستی ہے۔ کبھی تجربہ تو کر کے دیکھیں، اللہ سے ایسا مانگ کے تو دیکھیں۔ ہمیں اصل میں اس چیز کا احساس نہیں ہے، بندے کیسے اللہ کے بن جاتے ہیں اور اللہ بندوں کا کیسے ہو جاتا ہے، ہمیں نہ اس کا تجربہ ہے، نہ ہم نے کبھی اس کی کوشش کی۔ ایک دن چیچا وطنی میں پروگرام تھا، میں ملتان ایئرپورٹ پہ اترا، وہاں سے کچھ ساتھی چیچا وطنی کے مجھے لینے آئے، جو لینے آئے جن کی گاڑی تھی وہ وکیل صاحب تھے، اور جہاں پروگرام تھا اس ادارے کے، وہ چیچا وطنی میں بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے والد اس کے محتمم تھے۔ وہ جو وکیل صاحب تھے، راستے میں باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگے قاری صاحب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہمارے علاقے میں یہ جو مولانا عبد المنان گوجرانوالہ والے، میرے خیال ہے نور پوری کہلاتے ہیں جی، مولانا نور پوری رحمہ اللہ، بولے یہ ہمارے علاقے میں آئے، انہوں نے جمعہ پڑھایا یا درس دیا یہ مجھے اب صحیح یاد نہیں، انہوں نے کچھ بتایا کہ وہ جمعہ تھا یا درس تھا، نیک آدمی تھے۔ اب یہ جس طرح ہماری ویڈیو وغیرہ یہ بن رہی ہیں، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر کہا میری کوئی تصویر نہ بنائے، میری کوئی مووی نہ بنائے، میری کوئی ویڈیو شیڈیو نہ بنائے۔ پھر کہا اے اللہ، اگر کوئی چوری چھپے بناتا ہے تو پھر وہ جانے اور تو جان، میرا کام ختم ہے۔ اگر کوئی چوری چھپے بناتا ہے تو پھر وہ جانے اور تیرا کام جانے، میں بری و ذمہ ہوں۔ اس وکیل نے بتایا کہ میں نے ان دنوں موبائل آئے تھے اور وہ امیر آدمی تھا،
تو میں نے ایک مہنگا موبائل لیا کیمرے والا اچھا، تو میں نے کہا چلو میں نے نیا موبائل لیا ہے تو پہلے ہم ایک نیک آدمی کی، عالم دین کی، بزرگ کی ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ بولے میں چھپ کے کیمرے سے وہ ویڈیو بنانے لگا، عالم کو بھی پتہ نہیں ہے، مجمع کی بھی پیٹھ ہے، میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو نہیں بن رہی، ویڈیو نہیں بن رہی۔ پھر کہتے ہیں میں نے نیا موبائل لیا ہے تو یہ خراب ہو گیا ہے، کیا چکر ہے؟ میں مسجد سے باہر نکلا جمعے کے دوران، جمعہ ہو رہا، گیٹ کے باہر نکل کے میں نے گلی کی تصویر بنائی تو ویڈیو بن رہی ہے۔ پھر میں واپس اندر آ گیا، پھر میں نور پوری صاحب کی طرف کیمرہ کر کے وہ آن کیا تو کالا کالا ہو رہا ہے، اس کی تصویر ہی نہیں بن رہی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ظاہر بات ہے، بات واضح ہے، یہ اس ولی اللہ کی کرامت ہے، جب اس نے یہ جملہ کہہ دیا میری کوئی ویڈیو نہ بنائے، اور اگر کوئی چوری چھپے بناتا ہے تو اللہ پھر تو جان اور وہ جانے۔ جب اس نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا پھر اس معاملے کی حفاظت بھی تو اللہ نے کرنی تھی نا۔ باہر کیمرہ کام کرتا ہے، جیسے مسجد میں آتا ہے کیمرہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائی جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور یہی تو سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت جس کو آج تک ہم نے طاقت سمجھا ہی نہیں۔ میرا ماموں، میرا خالو، میرا تایا، میرا پھپھا، میرا بھانجا، میرا بھتیجا پولیس میں بڑی اچھی پوسٹ پر، کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی مجسٹریٹ ہے۔ ہمارا اگر کسی سے پھڈا ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا محلے والے کس طرح کی دھمکی دیتے ہیں، اوئے میں ایس ایچ او کا بھانجا ہوں، اندر کرا دوں گا، مجسٹریٹ میرے ماموں ہیں، کمشنر میرا پھوپھا ہے، یہ ہم دھمکی دیتے ہیں کیونکہ ہماری نظر میں یہ طاقت اور یہ پاور ہے۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے کبھی کسی نے کسی کو یہ دھمکی بھی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ سے کہہ دوں گا؟ کبھی کسی نے دھمکی دی؟ نہیں۔ کیوں؟ ہماری اللہ سے یاری ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، جنگل ہے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں، صحابہ بھی الگ الگ جھاڑیوں کے سہارے سائے ڈھونڈ کے وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ بھی ایک جھاڑی کے پاس تھوڑا سا سایہ ملا، آپ وہاں لیٹ گئے۔ آپ کی جو تلوار تھی آپ نے ایک جھاڑی کی لکڑی کی ڈنڈی کے اوپر اٹکا دی، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ ایک کافر آتا ہے دبے پاؤں، سب سے پہلے ہتھیار اٹھاتا ہے، وہ تلوار نکالتا ہے۔ تلوار نکالنے کے بعد اب ہتھیار اس کے پاس ہے اور اس کو پتا ہے اللہ کے رسول اب خالی ہاتھ ہے۔ بڑے روم سے اللہ کے رسول کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے کہتا ہے بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ ہم ہوتے تھر تھر کانپتے، ہاتھ جوڑتے، تیری بڑی مہربانی یار، تو کرم کر، تیری میں سچی بات ہے ساری زندگی تمہارا احسان مانوں گا، مجھے نہ مار۔ میرے آپ کی بولی میں کیا کہتے ہیں، میرے نکے نکے بچے ہیں یار، میرا خیال کر، میرا خیال کر۔ جب اس نے اٹھایا بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے توحید۔ یہ سوال سنتے ہی اللہ کے رسول نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، فرمایا اللہ مجھے اللہ بچائے گا۔ اللہ سے یاری جو تھی، اللہ سے تعلق جو تھا،
اللہ سے رشتہ جو تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے یاری پکی کرنے کے لیے اس کے حضور رو رو کر راتیں گزرتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کو یہ کہنا پڑا کہ اے حبیب قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا۔ ہمیں تو ابا کہتا ہے اٹھ نماز پڑھ، بدبختہ نماز پڑھ، اور اللہ کے رسول کو اللہ کیا کہتا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب رات کو نماز پڑھا کرو لیکن تھوڑا تھوڑا پڑھا کرو، سویا بھی کرو، سویا بھی کرو۔ یعنی آپ اتنی زیادہ بندگی کر رہے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے کہ بندگی روکو، سوو بھی، آرام بھی کرو۔ ہم اتنا سوتے ہیں کہ ابا کہتا ہے نامرادہ اٹھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کر لے۔ بڑا فرق اللہ سے تعلق کا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ بچانے والا ہے، یہ کہنا تھا، اس بدبخت کے ہاتھ ایسے کانپنے لگے جیسے انگلیاں کھلی، تلوار نیچے گر گئے۔ آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا اب تو بتا، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا، تجھے کون بچائے گا؟ یہ ہوتی ہے رب سے یاری۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کے حبیب نے کفار کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا دوست اللہ ہے اور وہی صالحین کا دوست ہے۔ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، میرے خلاف تدبیریں بناؤ، مجھے مہلت نہ دو۔ کفار نے کہا تم اکیلے ہمارا کیسے مقابلہ کرو گے؟ آپ نے فرمایا ان ولی اللہ، میں تمہیں اکیلا دکھتا ہوں، میں اکیلا ہوں نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے۔ ارے اللہ سے ایسی دوستی قائم کیجئے تاکہ دنیا میں کسی کو آپ اللہ کے نام کی دھمکی دے سکو، اور اللہ بھی آپ کے نام کی، آپ کی دھمکی کی لاج رکھے۔ اللہ کے حبیب نے ایسے نہیں فرمایا۔ اے عمر، مسلم کی روایت، ایک اویس کرنی نام کا شخص آئے گا، اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے، اس کا رب ماں کی خدمت کی وجہ سے اس سے اتنا خوش ہے کہ اللہ کی قسم وہ زبان سے کچھ بھی نکال دے، عرش والا اسے فوراً پورا کر دیتا ہے۔ اے عمر، اگر تیری اس